बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमजानुल मुबारक की घड़ियां बहुत तेजी से गुजर रही हैं। स्पेशली रमजान का हर लम्हा ही बहुत रहमतों और बरकतों वाला है, लेकिन आखिरी अशरे की फजीलत बहुत ही ज्यादा है और इसी में ताकरात भी आती है, लैलतुल कदर। और जो जिसकी इबादत को हजार महीनों की इबादत से बेहतर कहा गया है, कि यानी इस एक रात जो इबादत की जाती है वो हजार महीने भी इंसान करता रहे ना, तो उससे भी बेहतर है उस रात की इबादत। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रमजान में तो इबादत भी करते थे, इन्फाक भी सबीलिल्लाह भी करते थे, लेकिन कहते हैं जैसे ही आखिरी अशरा शुरू होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे, कमर बांध लेते थे जिक्र अस्कार के लिए, नवाफिल के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना शुरू कर देते थे। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि इस आखिरी अशरे की हर घड़ी से हम फायदा उठाएं और फिर अल्लाह ताला जो भी हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला की राह में हम उसको खर्च भी करें। आमीन। कल जो हमने देखा था, एक तो ये कि अल्लाह ताला ने जो कलाम की हमें खसूसियत बताई, अल्लाह नज़्ज़ला अहसन अल हदीस, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया। तो अल्लाह ताला अपने कलाम की तारीफ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया, इसको मामूली मत समझना। और फिर उसकी आयत ऐसी हैं कि जो लोग उस पर ईमान लाते हैं, जब वो सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं अल्लाह के खौफ से। और फिर जैसे जैसे अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं, तसल्ली की बातें आती हैं, जन्नत का जिक्र आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी जो वो दिल हैं बिल्कुल नरम होते जाते हैं और अल्लाह के जिक्र की तरफ वो बढ़ते हैं। तो ये जो असल में अल्लाह के जिक्र की तरफ बढ़ना, नेकियों की तरफ आना, ये भी उसी वक्त हो सकता है जब हम इस किताब के साथ ताल्लुक रखेंगे। वही चीज आपको मोटिवेट करती है नेकियों की तरफ जाने की। और अगर हम कहें कि अच्छा अभी हम देख लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ, फिर हमारा उस किताब से एक ताल्लुक, गैप होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा गैप किताब और हमारे दरमियान होगा, फिर नेकियों और हमारे दरमियान भी गैप पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस बेहतरीन के कलाम की कदर करो, इसको पढ़ो, इसको समझो। और फिर दूसरी बात, किन लोगों को कहा, खुशखबरी दे दो, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल, जो इसकी बात को गौर से सुनते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो गौर से सुनते हैं और फिर जो बात समझ जाए उसके बेहतरीन हिस्से की पैरवी करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व उलाइका हुम उलुल अलबाब, असल में यही अक्ल वाले, यही अक्लमंद है। तो अल्लाह अल्लाह ताला ने किन लोगों को अक्लमंद कहा है? हम शायद सब अपने लिहाज से खुद अक्लमंद, हम अपने आप को समझदार समझते हैं कि हम हमारे पास इतना इल्म है और हम ये काम कर रहे हैं, दुनिया में हम बहुत ज्यादा एक्टिवली हर चीज को कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नजदीक असल में जो रब्बुल आलमीन है, जो इस कायनात का मालिक है और जिसका इल्म सबसे ज्यादा है, वो बहुत ही अलीम है, वो बहुत ही खबीर है, बहुत खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कौन लोग अक्लमंद है? जो इस किताब को गौर से सुनते हैं और फिर उसके बेहतरीन हिस्से की पैरवी में लग जाते हैं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं लोगों में शामिल कर ले कि एक तो हम किताब को गौर से सुने और फिर उसके बेहतरीन हिस्से की, यानी जैसे हमें समझ आ रही है अच्छी बात, हम उसको फॉलो करें, अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें। और उसके बाद फिर जो हमने दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता दिखाए जिन पर आपका इनाम हुआ। तो कल भी हमने कितने खूबसूरत बंदों का जिक्र पढ़ा और अल्लाह ताला ने इतने प्यार से उनका हमें बताया और कहा कि वो हमारे बड़े ही नेक बंदे, बड़े अच्छे बंदे थे। उनकी खसूसियत क्या थी कि वो आखिरत पर बहुत यकीन रखते। तो जो भी नेकी थी
ان کی کس وجہ سے ان کی نیکی تھی. جیسے حضرت ایوب کا اللہ نے کیا ذکر کیا، اور بڑا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، بہت صابر ہم نے اس کو پایا، بہت صبر کرنے والا تھا. اور پھر حضرت داؤد کا کیا کہا، بہت ہی اواب تھا، بار بار رجوع کرتا تھا، ہمارا بہت ہی نیک بندہ تھا. تو یہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ ان نبیوں نیک لوگوں کی بتا رہے ہیں، وہ ان میں کس لیے تھی کہ وہ آخرت پر بہت یقین رکھتے تھے. تو صبر بھی کب آتا ہے، جب ہمارا یقین آخرت پر ہوتا ہے، پھر انسان کو یہ دنیا کی اہمیت اس کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے، اور وہی چیز انسان کو صابر بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب نیک لوگوں کی مین خصوصیات یہ بتائی تھی، خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ آخرت پر بہت یقین رکھتے تھے. تو جو آخرت کا یقین ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اور جس طرح ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تو ہی ہمارا آخرت پر یقین بھی مضبوط ہوگا نا. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کا آخرت پر یقین بہت مضبوط ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین سے ہی صبر حاصل ہوتا ہے، شکر انسان کرتا ہے، اور پھر وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے شکر کا پڑھا تھا کہ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے، اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس خوشی سے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر وہ جو نیکی کے کام ہے وہ اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کی محبت سے کر. تو اللہ کی محبت میں نیکی کرنا، اس کا ایک لطف ہی ہو رہا ہے، اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے، اور اس کا ثواب بھی ہو رہا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، بس کہ جو حکم دیا فوراً مان لیا، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر اس پہ سوچا ہی نہیں کہ اچھا یہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو وہ جو ایک محبت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی نعمتوں کا احساس کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہم یاد کریں، ان کا ذکر کیا کریں، تاکہ وہ ذکر جب ہم کریں گے تو ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہی ہے. اور جیسے جیسے ہم احساس کریں گے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، مجھے یہ، تو وہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی سچی محبت پیدا کرتے، اور ہم اس کی محبت میں اس رستے میں آگے بڑھتے جائیں. آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 24واں سپارہ ہے، اور سورۃ الزمر ہم نے کل سے شروع کی ہوئی ہے، اسی کا بقیہ حصہ ہم پڑھیں گے. فمن ازلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جہنم مثوى للكافرین. اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے. یا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، اصل میں یہی لوگ نیک ہے. تو جو جب دین آ گیا، جب سچی بات سامنے آ گئی، اس کی فوراً تصدیق کرنا اصل میں یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کے بعد تمام نیک مومن مردوں عورتوں کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے جیسے ہی اسلام آیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں یہ لوگ ہی متقی ہیں. اور پھر ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے. نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال کو دور کر دے، اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے اور جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اور پھر اللہ
نے جو کتاب ہمیں دے دی اس کو پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں تو اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی اور طرف جائیں کہ اچھا وہ فلان نیک بندہ ہے اس سے ہم دعا کروا لیں، یا وہ ایسا بندہ ہے اس کے پاس جائیں گے تو ہم اللہ سے شاید وہ اور قریب ہمیں کر دے. نہیں، یہ کتاب، اس کتاب کو ہم اٹھا لیں اور اس کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں اور اللہ کے رستے پہ چلتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ خود اپنے ہر بندے سے تعلق قائم کرتا ہے اور ہمیں کسی بیچ میں کسی اور بندے کی ضرورت نہیں. اور وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کرتا ہوں. یعنی سب اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق کام کریں گے، لیکن آخر میں پھر کیا ہوگا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اصل میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آتی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہو انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی نیند پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے کہ جیسے نیند کو موت کی بہن کہا گیا اور پھر کچھ لوگ اس نیند میں ہی سوتے سوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے موت، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے نیند میں تمہاری روحیں اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اور پھر تم اٹھ جاتے ہو دوبارہ. اللہ جس کی چاہتا ہے روح واپس ڈالتا ہے اور وہ بندہ اٹھ جاتا ہے، جس کی نہیں چاہتا وہ اس نیند میں بھی فوت ہو جاتا ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کھڑا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے نا یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے ہم دوبارہ کیسے کھڑے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنی نیند پر غور کرو کہ کس طرح میں تم جس کو چاہتا ہوں دوبارہ زندگی دے دیتا ہوں اور وہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل کر پڑیں گی اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دے تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ نے کیا نیچر بتائی کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے پھر ہم سے خوب دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا جب مسئلہ حل ہو جائے پھر کریڈٹ اس کا ہم اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ وہ جس وسیلے سے وہ حل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا میں نے یہ کیا تھا نا اس وجہ سے یہ حل ہو گیا. نہیں، وہ وسیلہ تو اللہ نے ہی بنایا تھا، ہم یہ بھول جاتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم پہ تکلیف آ گئی اور اس کا ہم پھر دعا کر رہے ہیں اللہ سے اور ہماری وہ اللہ کے فضل سے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو دنیا میں تو اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ آئے گا نا. لیکن اس وسیلے سے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے. ایک جو مسلمان ہے وہ وسائل میں نہیں الجھتا، وہ اللہ تعالی تک پہنچتا ہے. چاہے اس کو تکلیف آئے چاہے اس کو آرام پہنچے، وہ اس وسیلے کے اندر نہیں گھستا کہ ہاں یہ دیکھو اس وجہ سے ہو گیا، بلکہ وہ تکلیف اور وہ نعمت اس کو اللہ تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے اور پھر وہی اس کے لیے نعمت بنتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا عجیب معاملہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور جب اس کو نعمت ملتی ہے وہ اس پہ شکر کرتا ہے. اور مومن کے لیے دونوں میں ہی خیر ہے، یعنی دونوں ہی میں اس کے لیے اللہ نے ثواب رکھا ہے. اور صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی فوراً استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے. انہیں یہ ہوتا تھا کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو گئی تو یہ تکلیف آئی. وہ اس وسائل میں نہیں الجھتے تھے کہ ہاں یہ اس وجہ سے دیکھا تکلیف ہوئی ہے یہ ہمیں اس وجہ سے، نہیں، وہ فوراً اللہ سے رجوع کرتے تھے. تو یہ بات ہے کہ جو سچا مسلمان ہے جو علم والا ہے وہ وسائل میں نہیں الجھے گا بلکہ وہی تکلیف وہی نعمت اس کو اللہ کے اور قریب کر دے گی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
मेरी जानिब से कह दो कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर बहुत ज्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। बिल यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, बाकी वो बड़ा बख्शिश वाला बड़ी रहमत वाला है। तो इस आयत में अल्लाह ताला की जो मग़फ़िरत है उसकी वुसअत बहुत ज्यादा है। इसराफ के मायने ये गुनाहों की कसरत। मेरे उन लोगों को कह दो, या इबादी अल्लाज़ीना, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत से कह रहे हैं कि मेरे उन बंदों से कह दो, असरफू अला, जिन्होंने बहुत ज्यादा गुनाह कर दिए, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, यकीनन यकीनन अल्लाह सब के सब गुनाह माफ फरमा देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। कहा जाता है कि कुछ काफिर और मुशरिक थे, जब उन पे अल्लाह ताला का कलाम पहुंचा और उन्होंने कहा हमें तो ये बात बिल्कुल सच्ची लग रही है, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा खताकार हैं, हमने बहुत कत्ल किया, बहुत जनाकारी की थी, हम अगर ईमान भी ले आएंगे तो क्या हमें माफ किया जाएगा? हमने तो बहुत गंदे काम किए हुए हैं। जिस पर इस आयत का नज़ूल हुआ, यानी कि अब ये नहीं कि हम अल्लाह की रहमत को देख के गुनाह करने शुरू हो जाएं कि खैर है अब अल्लाह ताला तो हमें माफ फरमा देंगे, नहीं। बल्कि अगर गलती से गुनाह होते चले गए हैं और अब हमें मायूस नहीं होना, फिर हम अल्लाह से इस्तगफार करेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमें इस माफ फरमा देंगे। लेकिन इस उम्मीद पे कि अच्छा चलो ठीक है, खैर है, अल्लाह तो बख्शने वाले हैं, हम ये गुनाह कर लेंगे, ये गलत चीज है। हाँ, गलती से हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, गलती से गुनाह हो गया है, फिर उस पे माफी मांग रहे हैं, अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा वो गलती हो जाती है उसी कोशिश में, तो भी हमें मायूस नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला से माफी मांगते रहना है। तो अल्लाह ताला को कहते हैं अपना वो बंदा बहुत ही पसंद है जो गुनाह करके माफी मांग लेता है। इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वह अनीबू इला रब्बिकुम, तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, उसकी तरफ झुक जाओ, उससे ताल्लुक मजबूत कर लो, वह अस्लिमू, और उसके फर्मा बरदार बन जाओ, इससे कबल के तुम्हारे पास अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाएगी। तो बार बार अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि देखो उस वक्त से पहले इस्तगफार करो, जब मौत की निशानियां बिल्कुल सामने आ जाए, जब फरिश्ते नजर आने लग जाए, जब अजाब सामने आ जाए, जब क्यामत सामने आ जाए, उस वक्त से पहले अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। तो जो फिर अल्लाह के साथ बिल्कुल इस किताब के साथ लग गया, अल्लाह की राह में कोशिशें करने लग गया, उस कोशिश में जो उससे कोताहियां होंगी, जो उससे उससे गुनाह हो जाएंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको माफ फरमा देंगे। और पैरवी करो इस बेहतरीन चीज। फिर कहा कि असल में जो बचाव का तरीका ये है कि एक तो अपने रब की तरफ झुक जाओ, उसकी फर्मा बरदारी करो, वत्तबाउ अहसन मा उनजिला इलैकुम, और पैरवी करो उस बेहतरीन चीज की जो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें इत्ला भी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस इस बात पर, मैंने तो अल्लाह ताला के हक में कोताही की, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में ही रहा। या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत करता तो मैं भी नेक लोगों में हो जाता। या अजाब को देख कर कहे काश कि किसी तरह मेरा लौट जाना होता तो मैं भी नेककारों में हो जाता। हाँ, बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंच चुकी थी, जिन्हें तूने झुटलाया और गरूर और तकब्बुर किया, तू काफिरों में ही था। और क्यामत के दिन जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधेंगे, आप देखेंगे कि क्यामत के दिन इनके चेहरे स्याह हो गए होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नुम नहीं है? और जिन लोगों ने परहेजगारी की, इन्हें अल्लाह ताला उनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा। इन्हें कोई भी दुख छू भी ना सकेगा और ना ही वो किसी बात पर गमगीन होंगे। तो ये अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए खुशखबरियां सुना दी कि जो अल्लाह ताला की राह में कोशिश करते रहेंगे, इस कुरान को, इन आयात को सीरियस होके सुनेंगे, उसके बेहतरीन हिस्से की पैरवी करेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा देगा और उनको उस दिन कोई गम नहीं होगा, ना कोई वो गमगीन होंगे, ना उन्हें कोई खौफ होगा। आसमान और जमीन की कुंजियों का मालिक वही है,
جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہو؟ بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا شکوہ کر رہے ہیں کہ اصل میں انسانوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، کیسے قدر نہیں کی کہ اللہ کی ذات کو ہی نہیں پہچانا، اس کی قدرت کتنی بڑی، بحثوں میں لگے رہے، انتظار کرنے لگے رہے کہ اچھا چلو یہ وقت ہم گزارتے پھر ہم پڑھیں گے پھر سمجھیں گے پھر ہم نمازیں کل سے شروع کرتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بلند ہے، اور یہ جو زمین اور آسمان ہے جو ہمارے نزدیک کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ کتنی عظیم ذات ہے اللہ کی، ہم تو اس کا کر ہی نہیں سکتے احساس کہ اللہ کی ذات کیا، اس کی ہستی کیا چیز، کہ یہ جو اتنے بڑے آسمان نظر آ رہے ہیں، اور آسمان ایک نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا 7 آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کے سب آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ یعنی یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی، تمام آسمان اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، سب ختم ہو جائے گا اور سور پھونک دیا جائے گا، اور سور کی آواز کہتے ہیں اتنی خوف زدہ ہوگی، اتنی خوفناک ہوگی کہ سب ایک دم بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ وہ آواز آئے گی تو تمام جو انسان ہے وہ دوبارہ ہوش میں آ جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ تو خوبی جاننے والا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا، کافروں کے غول جہنم کی طرف پھنکائے جائیں گے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا، اور کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم خوشحال رہو، کتنی ان کو دعائیں دیں گے، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کرے، بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
وقیل الحمد للہ رب العالمین. تو یہ ایک وہ سین بتا دیا گیا کہ جہنم میں گروہ کے گروہ جا رہے ہیں اور کوئی ان کو وہاں پر ویلکم کرنے والا نہیں ہے. ان سے وہ بلکہ پوچھیں گے کہ کیسے تم اتنے لوگ تم جہنم میں جا رہے ہو, کوئی تمہارے پاس نیک بات بتانے والا نہیں آیا تھا, کوئی تمہیں اللہ سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اور اس وقت وہ مانیں گے کہ ہاں نہیں آیا تھا, لیکن اس میں ماننا فائدہ ہی نہیں دے گا. اور دوسری طرف جنت کی طرف خوش نصیب لوگ جا رہے ہوں گے, کتنی خوشی خوشی ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور تم خوش رہو, خوشحال رہو. اور اس پہ پھر وہ کیا کہیں گے, الحمدللہ الذی صدق, اللہ کا شکر ہے, کتنا شکر ہے اللہ کا, اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے اس زمین کا ہمیں وارث بنا دیا. یعنی کہ جنت ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی وراثت میں سے ہے اور ہمارے لیے وہاں پر گھر تیار پڑے ہوئے ہیں, ہم اس کے وارث بنائے جائیں گے, ہمارا وہاں انتظار ہو رہا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر غافل ہو جائے اور پھر وہ ہمارے حصے کے گھر کسی اور کو مل جائیں, ہم یہاں پر غفلت میں زندگی گزار. اور اگر ہم وہاں انشاءاللہ چلے جائیں, اللہ ہمیں غفلت سے نکالے, تو ہم وہاں جا کے خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا گیا اور جنت میں جہاں چاہیں بس مقام حاصل کر لیں. بس عمل کرنے والوں کے لیے بہت کیا, عمل کی بات آ رہی, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ ہمارے کام ہی ہیں, یہ ہمارے عمل ہوں گے جو یا تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے یا ہمیں جہنم میں لے جائیں گے. تو بس اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں. اور اس کے بعد جب جنت والے جنت میں چلے گئے ہیں, جہنم والے جہنم میں چلیں گے, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے عرش کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق, تمام فیصلے حق کے ساتھ ہو جائیں گے, کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی, کوئی فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکے گی, ہر فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا. اور پھر کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف تمام خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سورت المؤمن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامین, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامین, اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے. اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ دوزخی ہیں. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, کہتے ہیں اے پروردگار, تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے, بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں, اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ دیکھیں جو فرشتے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے, وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کون ایمان والے؟ جو کہتے ہیں اے, جو اپنے رب کی بخشش جن کو گھیری ہوئی ہے وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کی پیروی کرتے ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں, اور اے ہمارے رب انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں کو بھی جو نیک عمل کریں ان کے ساتھ ملا دینا, یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. اور انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ, حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی, اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. تو دیکھیں وہ فرشتے ان ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں چلنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, وہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے عذاب سے بچا لینا, ان سے ان کی برائیاں دور کر لینا, اور یہی بڑی کامیابی ہے. جس دن جو اپنی برائیوں سے بچا لیا گیا
تو اس پر اللہ نے کہا کہ یہ ہی ہے بہت بڑی کامیابی اور یہ ہے اصل میں اللہ کی رحمت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. تو ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے جو فرشتے کر رہے ہیں. ہم ان دعاؤں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا. اور کتنا بڑا ان ایمان والوں کے لیے انعام ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان سے ان کی برائیاں دور کر. کون برائی سے بچا ہوا؟ ہم میں سے کوئی پاک نہیں ہے. وہ فرشتے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ انہیں برائیوں سے محفوظ رکھیں, انہیں برائیوں سے دور کریں. اور وہ نماز کی جو شروع کی دعا ہے اگر وہ ہم یاد کر لیں, اللہم باعد بینی و بین خطایای, کہ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان. مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں اور پھر وہ ملتے بھی کبھی نہیں. تو یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ یہ دعا کرو. تو کوئی برائی سے نہیں بچا ہوا, کوئی ہم میں سے پاک نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہو جاتا ہے انسان سے گناہ, لیکن پھر وہ دعائیں, پھر وہ کوششیں ہیں جو ان برائیوں کو ہم سے دور کر دیتی. پھر ہم خود بھی اپنے لیے دعا کریں اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہم پر نازل ہوگی اور وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں اور ہماری برائیوں سے ہمیں پاک کر دے گا. کہا یہی بڑی کامیابی ہے جس دن, اس دن جو برائیوں سے بچا لیا گیا, جو برائیوں سے محفوظ ہو گیا اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا, بس یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ کہیں گے اے ہمارے, اور پھر جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ مارا, دوبارہ زندہ کیا, اب ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, تو کیا کوئی نکلنے کی راہ ہے؟ نہیں. کہا جائے گا نہیں, اب تو کوئی نکلنے کی راہ نہیں ہے. فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون, تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے, گو کافر برا ہی مانے. تو یہاں پر پھر ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ فد اللہ مخلصین لہ الدین, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اور دین کا پھر بتایا تھا کل بھی کہ دین اصل میں ہے طریقہ زندگی. اپنی زندگی کے طریقوں کو بدل لو, یہ طریقہ زندگی بدلنا پڑے گا. دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, حج کر لیں گے. نہیں, یہ تو ریچولز ہیں, وہ کرنے ضروری ہیں, لیکن اصل میں جو دین ہے وہ ہے طریقہ زندگی. ہمیں اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا. کس کے مطابق کرنا پڑے گا؟ جو طریقے ہمیں قرآن پاک بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو حاصل کرنے کا کیا ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں؟ اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو, بس پھر تمہیں میری رحمتیں ملیں گی, پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہاں اس میں کافر بہت ناپسند کریں گے, جو اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی کافر ہوں جو اللہ کو نہیں مان رہے, بلکہ عملی کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مسلمان تو ہے لیکن خود نہیں عمل کر رہے, خود قرآن نہیں پڑھتے سمجھتے, اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھ کے لوگ ہیں وہ بھی اتنا دیندار نہ ہو جائے. یہ کیا ہو گیا انہیں, تم کس رستے پہ چل پڑی, وہ منع کرنے میں لگ جائیں. تو کہا بے شک وہ لوگ, بے شک تمہارے دوست اس بات کو ناپسند کرے, لیکن تم اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو. بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے, تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائیں, جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے. ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ واحد و قہار کی. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے, جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوگا, نہ دوست, نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے, اور وہ اتنا خوفناک وقت ہوگا کہ دل حلق کو پہنچے ہوں گے. وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کو کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے, اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلے کرے گا. اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آ رہا ہے.
کہ موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں فساد برپا نہ کرے۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے فرعون کہ بھئی میں تو اس کو مار ڈالوں گا، اب چاہے یہ اپنے رب کو پکارے، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ یعنی وہ سمجھتا تھا میں ہی طاقتور ہوں، میں تو موسیٰ کو اگر ایک حکم دوں اس کو تو میرے بندے فوراً مار دیں گے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہے یہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے، کہ یہ تمہاری زندگی بدلنے آ گیا، زندگی کے طریقے بدلنے آ گیا، اور مجھے تو یہ بہت ہی فسادی لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام سے وہ تکرار کر رہے تو ایک مومن شخص جو اصل میں فرعون کے خاندان میں سے تھا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اب وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے، کیا تم اس شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں تم پر آ ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جاتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی رائے ہی دیتا ہوں۔ اس مومن نے کہا اے میری قوم، مجھے تو اندیشہ ہے تم پر ویسا ہی عذاب نہ آئے جو پہلی امتوں پر آیا، جیسے نوح، عاد اور سمود پر، پھر تمہیں کون اللہ سے بچائے گا؟ اور اس سے پہلے بھی تمہارے پاس کھلی دلیلیں لے کر یوسف علیہ السلام آئے مگر تم شبہ ہی کرتے رہے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں بہت جھوٹا ہے۔ یعنی فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تو ایک بڑی سی عمارت بناؤ، میں ذرا دیکھوں اوپر جا کے موسیٰ کے رب کو، میں بھی دیکھوں کہاں ہے اس کا رب، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا۔ اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اس سے بھلی دکھائی دی گئیں، اور اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا بالکل فانی ہے، یقین مانو ہمیشگی کا گھر تو آخرت کا ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا اس کے برابر اس کا بدلہ ہوگا، اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اے میری قوم، کیا بات ہے میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کہ وہ ڈرا نہیں، وہ نیک بندہ تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے سارا بتا دیا، اپنی بات ساری جو کہنی تھی، جس طرح سمجھانا تھا ڈرا کے، پھر کیا کہہ رہا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے تو جو تمہیں کہنا تھا کہہ دیا، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، جو ہم نے بات لوگوں کو پہنچانی ہے وہ بتا کے بس وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ بس اے اللہ تعالیٰ، تمام بندیوں اسے اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی۔ یعنی اس نے تو سوچ لیا تھا کہ اس بندے کو تو میں فوراً قتل کروا دوں گا، پر اللہ تعالیٰ نے فرعون پر ہی عذاب الٹ دیا اور اپنے اس نیک بندے کو بچا لیا۔ اور پھر وہ فرعون کیا ہے، آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ابھی تو قیامت کا عذاب باقی ہے، ابھی بھی ان کی جو انجام گاہ ہے، جو آگ جن کے اندر وہ جائیں گے، صبح و شام ان کا وہ ٹھکانہ انہیں دکھایا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن انہیں زبردست عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، بس اے نبی آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے لیے معافی مانگتے رہیں صبح و شام، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کر۔ تو جیسے کل بھی ذکر آ رہا تھا کہ جب کسی انسان کی، جب لوگوں کی باتوں سے دل
अजीब सा हो रहा है, परेशान हो रहा है, गमगीन हो रहा है, तो एक तो फस्बिर, सब्र कीजिए, और उसके बाद सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए। इन्न साअता लआतियतुन ला रैब फीहा, क़यामत यकीनन आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये लोग ईमान नहीं लाते। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो पहले क्यामत का जिक्र करके क्या कहा कि देखो क्यामत तो आने वाली है, बहुत सख्त दिन होगा, बहुत मुश्किल दिन होगा। अब उसके लिए आसानी कैसे हो सकती है, उसकी तैयारी कैसे हो सकती है, उसमें नरमी कैसे होगी? उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मेरे से दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो क्या हम दुआएं करें जो हमें देखें हर रोज से पारे में, जो मैं शेयर भी कर रही हूँ ग्रुप में, जिसमें कहीं सब्र की दुआ आ रही है, कहीं माफी की आ रही है, कि बस तुम दुआएं मांगते रहो। अब उस वो तो सख्ती का दिन है, उसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ा सख्त दिन होगा। क्या कितनी सख्ती होगी कि अपना ही, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई आंखें चुरा रहे हो, हर रिश्ता खत्म हो जाएगा, इससे भी बड़ी कोई सख्ती हो सकती है? कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। अब उस सख्ती का, वो तो हकीकत है, अब उस हकीकत का सामना कैसे होगा? एक तो उसकी तैयारी, और दूसरा फिर अल्लाह से दुआ करो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। यकीन मानो, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, वो जलील होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। यानी कि जो अल्लाह से दुआ मांगने में तकब्बुर कर रहे हैं, जो अल्लाह से नहीं मांगेंगे, वो तो फिर जलील होकर जहन्नुम में चले जाएंगे। तो हमने वो दुआएं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेनी है, जिसमें हमें सब्र भी मांगा गया है, जिसमें हमने अपने गुनाहों की भी माफी मांगी है। फिर अपने लिए भी हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप हमें नमाज कायम करने वाला बना दे, हमारी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बनाए। उसके बाद फिर हम अपने अजवाज के लिए भी दुआ कर रहे हैं, वालदैन के लिए भी दुआ कर रहे हैं। तो ये जो क्यामत के दिन की सख्ती है, ये जो परेशानी है, ये दुआओं के साथ हल्की हो सकती है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम उसमें आराम हासिल करो, और दिन को देखने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजलो करम वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। फिर वही बात की कि अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, इतना करम किया कि अल्लाह ने दिन के दो दो पार्ट बना दिए ना, एक रोशन बना दिया कि उसमें काम कर, उसमें अल्लाह का फजल तलाश कर, और एक को पुरसकून कर दिया, अंधेरे में कर दिया, उसमें हल्की हल्की चांद की रोशनी है, ठंडक है, सुकून है। और ऐसी रात बना दी कि बस सब अब अंदरों में चले गए, अब खामोशी हो गई है, आप पुरसकून होकर आराम कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रात का आराम है, दिन की नींद उसको पूरा ही नहीं कर सकती ना, तो इसलिए रात को टाइम पे सोना ये बहुत जरूरी है। और फिर दिन को देखने वाला बना दिया कि अब रोशनी हुई है, अब अपने कामों में लग जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। और अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह अपने लोगों पर कितना फजलो करा, यानी ये दिन और रात अल्लाह के फजल की निशानियां हैं, उसका फजल है। फजल क्या है कि नेमतों से भी बढ़कर, हक से बढ़कर दिया गया है। तो मगर अक्सर लोग शुक्र गुजारी नहीं करते, उन चीजों को ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, अल्लाह की नेमतों को ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर कैसे उसका शुक्र गुजार बंदा बनेंगे? यही अल्लाह है तुम सब का रब, हर चीज का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस जब इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए, तो ये अपने पास जो इल्म था उस पर इतराने लगे। बिलाखिर जिस चीज को मजाक में उड़ा रहे थे, वो ही इन पर उलट पड़ी। हमारा अजाब देखते ही कहने लगे, अल्लाह वाहिद पर हम ईमान लाए, और जिन जिन को हम इसका शरीक बना रहे थे, हमने इन सब का इनकार कर दिया। तो जब अल्लाह की, एक तो ठीक है कि हम अल्लाह की आयत को सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करनी है, वो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, लेकिन एक चीज से हमें बहुत बचने की जरूरत है कि जब अल्लाह की बात कोई बता रहा है, जब अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाई जा रही है, आगे से मजाक नहीं करना, आगे से हुज्जतें नहीं करना, मजाक नहीं करना, सीरियस होके सुने। और क्योंकि अल्लाह को ये बात बहुत नापसंद है। क्या कहा कि जब इनके पास रसूल खुली निशानियां लेकर आए,
उसका मजाक उड़ाने लगे और वही मजाक उन पर उलट पड़ा। यानी अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और हमारा अजाब देखते ही कहने लगे कि हम तो अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आए, और जिनको हम इसका शरीक बना रहे थे हमने इन सब का इनकार कर दिया। लेकिन हमारे अजाब को देख लेने के बाद इनके ईमान ने उन्हें नफा ना दिया। अल्लाह ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है जो इसके बंदों में बराबर चला आ रहा है, और काफिर बहुत ही खसारे में होंगे। तो कहा कि अब अजाब को देख लेने के बाद इनका ईमान इन्हें फायदा नहीं देगा, इसलिए उस अजाब से पहले, उस दिन से पहले हम तौबा इस्तगफार करें और अपनी जिंदगियों का तरीका सही कर लें, अपनी जिंदगियों को अल्लाह के रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। जैसे अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि उस दिन फिर आज तो मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह के दीन का, अल्लाह की निशानियों का, और उस दिन जैसे ही वो सामने आएगा, अभी तो कल क्या हमने पढ़ा कि अभी वो चीख ही एक होगी, तो पता चल जाएगा, हर इंसान को पता चल जाएगा कि वो दिन आ, और बस फिर ईमान ले आएंगे। लेकिन उस दिन ईमान फायदा नहीं देगा, उस दिन दुआएं फायदा नहीं देंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उस दिन के आने से पहले अपनी इस्लाह फरमा लें। सूरत हामीम अस्सजदा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलु मिनर रहमानिर रहीम। हामीम उतारी हुई है बड़े मेहरबान बहुत रहम वाले की तरफ से। जो लोग ज़कात नहीं देते असल में वो आखिरत के मुनकर हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ज़कात का कह दिया कि जो लोग ज़कात नहीं दे रहे वो असल में आखिरत के मुनकर हैं। कि अल्लाह की राह में खर्च करना ही इंसान तब शुरू करता है जब उसे आखिरत पर यकीन होता है, तब उसके अंदर खर्च करने का जज्बा उभरता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। बेशक जो लोग ईमान लाएंगे और फिर नेक काम करना शुरू कर देंगे, इनके लिए ना खत्म होने वाला अजर है। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ लाए जाएंगे और इन सबको जमा किया जाएगा, यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नुम के पास आ जाएंगे, इन पर इनके कान और इनकी आंखें और इनकी खालें इनके अमाल की गवाही देंगी। ये अपनी खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी? वो जवाब देंगे हमें इस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी। इसी ने तुम्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया और इसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी जब जहन्नुमियों को जहन्नुम के करीब लेकर जाया जाएगा तो अपनी ही खालें, अपने ही हाथ पांव उनके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, और वो कहेंगे तुमने क्यों हमारे खिलाफ। इंसान का अपना नफ्स ही उसके खिलाफ गवाही दे, कितना खौफनाक वक्त होगा कि वो परेशान होंगे, वो हैरान रह जाएंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी। वो कहेंगे हमें तो उस रब ने, उस अल्लाह ने बोलने की ताकत आज दे दी है जिसने सबको बुलवाया। हाँ, अब अगर ये सब्र करे तो भी इनका ठिकाना जहन्नुम है, और अगर ये माफी के तलबगार हैं तो भी ये माफ नहीं किए जाएंगे। यानी अगर ये अब इस पे सब्र कर लेते हैं जहन्नुम पे तो भी इन्हें रहना इधर ही है, और अगर ये माफिया मांगते हैं तो भी इनकी माफी कबूल नहीं की जाएगी। और काफिरों ने कहा इस कुरान को सुनो ही मत और इसके वक्त बेहुदा गोई करने लग जाया करो, बस यकीनन हम इन काफिरों को सख्त अजाब का मजा चखाएंगे और इन्हें इन्हें बदतरीन अमाल की बुरी सजा मिलेगी। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ाम। और बेशक, हाँ, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं तुम कुछ भी अंदेशा और गम न करो और इस जन्नत की बिशारत सुन लो जिसका तुमसे वादा किया गया था। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए इस जन्नत में मौजूद है, और गफूर रहीम की तरफ से मेहमानी है। तो क्या कहा जा रहा है? जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर कायम हो गए, सुम मस्तकाम, फरिश्ते, अल्लाह ताला कह रहे हैं उन पर फरिश्ते उतर। तो हम वो अपने नेक बंदों को याद करने के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कैसे फरिश्ते आए थे
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تسلیاں دی تھی. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ان فرشتوں کو دیکھے گا، لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کو تھام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو ڈھارس پہنچا دی، اس کو باندھ دیا، ورنہ تو وہ ادھر شور مچانے لگ جاتا. تو یہ ہے اللہ کی مدد. اب عام انسان کو وہ فرشتے نظر نہیں آتے، ظاہر ہے وہ تو نبی تھے، ان کو نظر آتے ہیں، لیکن عام بندوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں دل کو ڈھارس دے دیں گے، صبر دے دیں گے، اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اور فرشتے کیسے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، اور جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے، اور آخرت میں بھی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کی بات سے اور کسی کی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی بات اس انسان کی لگتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو ہم بھی آج سے ہی، ابھی سے ہی فیصلہ کر لیں کہ ہماری زبان بھی اس زبان میں شامل ہو جائے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، کہ ہم نے جو یہاں سنا ہم ان کو بتانے والے بن، جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم سکھانے والے بن جائیں. تو ہر ایک کی بات پھر اچھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہی نہیں ہے. تو ہم کن باتوں میں پڑے ہیں؟ وہ بات کریں جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے ساتھ تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی دوست. ہاں یہ بات بہت حوصلے کی ہے، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا، بہت ہی جاننے والا ہے. تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، شیطان ضرور وسوسے ڈالے گا کہ یہ تم اپنے کام چھوڑ کے کس کام میں لگ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. تو وہاں جو ایک بہت، بس اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کر لیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پہ ثابت قدم ہو گئے. پھر کتنی آزمائشیں آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، پر وہ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا بس اللہ کا حکم ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے. چاہے اتنی بڑی آزمائش آئی کہ خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا اور بیٹے کو ساتھ لے کے چل پڑے. اور بیٹا بھی اتنا نیک تھا، اس نے کہا کہ آپ کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں. فرعون کی طرف بھیجے گئے جو اتنا ظالم بادشاہ تھا، پھر جہاں پر رہے بھی ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ وہاں ایک بندے کا بھی قتل ہو گیا تھا. اتنا خوف تھا ان کے دل میں وہاں جاتے ہوئے، اسی کا انہوں نے اظہار کیا. پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے، پھر نیک بندے تھے نا، ثابت قدم رہے. اور جب وہاں پہنچے ہیں سمندر کے پاس اپنی قوم کو لے کر، اب آگے تو کوئی رستہ ہی باقی نہیں رہا. اور قوم کہنے لگی، پیچھے فرعونی آ رہے ان کو پکڑنے کے لیے، اور قوم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اچھا ہمارے ساتھ کیا، اس سے اچھا تو ہم ادھر ہی تھے، اب تو ہم مر جائیں گے، کیا ہوگا. اور اس وقت کتنا انہیں یقین تھا، انہوں نے کہا کلا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے. تو یہ ہے ثابت قدمی، کہ سامنے کوئی وسیلہ نہیں نظر آ رہا تھا، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن ثابت قدم ہو گئے کہ بس اللہ نے حکم دیا مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ چیز ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، بس پھر ثابت قدم. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں جو انہیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں کہ دیکھو تم غمگین نہ ہونا. کیسے ہم نے پڑھا حضرت مریم علیہ السلام کو کیسے تسلی دی جا رہی تھی کہ مت غم کرو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو. تو یہ ہے خوشخبریاں
کہ جب ان بندوں پر مشکل وقت بھی آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر ایک آواز ہوتی ہے، اور چاہے وہ عام انسانوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو علم والے ہوتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ اس آواز کو پہچانتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تھام لیتا ہے اس مشکل وقت میں اور ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی ثابت قدمی کی دنیا میں بھی ضرورت ہے اور پھر آخرت میں بھی۔ جیسے کہ کہا کہ جیسے ہی قبر میں جاتا ہے انسان، فرشتے آ جاتے ہیں اس کے حساب کے لیے، پھر اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہے گا وہاں ثابت قدم رکھے گا۔ تو وہاں پر کیا ثابت قدمی ہے کہ وہاں پھر فرشتے آ کے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو وہ پھر جو جواب ہے وہ وہی انسان دے گا جو دنیا میں اس کتاب کو سمجھنے میں لگا رہا، اس کو پڑھنے میں لگا رہا، اس نے اس کتاب کے ساتھ رشتے کو جوڑے رکھا، وہ پھر بتا سکتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا، جیسے وہ کہا تھا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہے بہترین۔ تو پھر ان کی زندگی کو جانا، وہی بندہ گواہی دے گا نا کہ ہاں یہ تو ہمارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ہم نے ان سے ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں رکھا تو پھر تو ہمیں وہاں ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب دنیا میں ہی اس بات کو محسوس نہیں کیا، اس کو مان کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر وہاں پر کیسے ہم ثابت قدم رہیں گے؟ تو ثابت قدمی تبھی آتی ہے کہ جب اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں، پھر یہ ایک رستہ جو ہے اب ہمارا سیدھا ہے۔ اس میں پھر غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، بعض اوقات سستی ہو جائے گی، لیکن پھر وہ جیسے ہی سستی ہو گئی، احساس ہو گیا کہ او ہو آج تو میرے سے یہ کام رہ گیا، فوراً اللہ سے معافی مانگ کے پھر وہ دوبارہ اسی کام میں لگ جائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے، جیسے ہم نے دیکھا بہت سے نبیوں سے بھی کوتاہیاں ہو گئی، لیکن پھر اللہ نے کیا کہا کہ وہ اواب تھے، فوراً ہماری طرف پھر رجوع کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایک جلد بازی ان سے ہو گئی تھی، اللہ کا حکم کے انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، جلد بازی ہو گئی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مگر وہاں جاتے ہی احساس ہو گیا کہ او ہو مجھ سے تو غلطی ہو گئی، فوراً کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوا ہے میری غلطی سے ہوا ہے، آپ کی ذات بہت پاک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غم سے نجات دے دی، اور پھر کل ہم نے پڑھا کہ وہاں 1,00,000 سے بھی زیادہ آدمی پھر ان پر ایمان لائے آئے، اور پھر اللہ نے ان پر نعمتیں دی، اور پھر وہ اس پہ نعمتوں میں خوشی خوشی وقت گزار کے پھر فوت ہوئے۔ اتنا اچھا اللہ نے پھر ان کو بدلا دیا۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلیں، اور زندگی میں اس زندگی میں اس اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی ثابت قدم رکھے، پھر ہماری قبروں میں بھی، پھر آخرت کے دن میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو، حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے قبول فرما دے، یا اللہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہو اسے معاف فرما دے۔
یا اللہ ہمارے دل میں اس کتاب کی محبت ڈال دے، ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم کتاب پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے راستوں کو سیدھا کر دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ہمارے دل میں نیکی کی محبت ڈال دے، نیک لوگوں کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں برائی سے نفرت ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں برائی کی نفرت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے، جو ہم سے سستی ہو گئی، جو ہم سے غفلت ہو گئی، جو ہم سے اسراف ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری اصلاح کر دیں، ہم آپ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں۔ یا اللہ ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دیں، ہماری اولاد کے ذریعے اس میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کے ذریعے ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو نیک کر دے۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی ہدایت کے لیے خالص کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ان کے درجات کو بلند کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ تمام مسلمان مرد عورتوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔